अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क में 3 रोज से सियासी हलचल जारी है। सदर आरिफ अलवी की ट्वीट, शाह महमूद कुरैशी के रिमांड और असद उमर की मुबैना हिरासत पर हंगामा बपा है। 3 दिन पहले इस खबर ने थरथली मचा के सदर की मंजूरी से आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बन गया है। तमाम गुज़िश्ता रोज मुल्क में इस वक्त एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया जब सदर आरिफ अलवी ने सोशल मीडिया पर अपने ज़ाती अकाउंट से जारी पैगाम में आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत करने की तरदीद कर दी। यह वही कानून है जिसके तहत पीटीआई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ नए मुकदमा दर्ज हुए हैं और आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम मुल्क की पहली स्पेशल अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए इन्हें FIA के हवाले कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने अपनी ट्वीट में लिखा, अल्लाह गवाह है कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से मुत्तफिक हूं और ना ही मैं इस बिल पर दस्तखत कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें और अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह सब जानता है, मैं इन सब से माफ़ी मांगता हूं जो इन बिल से मुतासर होंगे। सदर आरिफ अलवी ने इसी वाक़े के तनाजुर में आज वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने सेक्रेटरी की खिदमात वापस करने के लिए खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि कल के वाज़े बयान के पेश नज़र सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं, लिहाजा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की 22वीं ग्रेड के अफसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया जाए। सदारती ट्वीट के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सदर आरिफ अलवी को हदफ तनकीद बनाते हुए उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। शरीर रहमान और फैसल करीम कुंडी ने ताना दिया कि जिस ओहदेदार को यही ही नहीं पता कि उनका स्टाफ क्या कर रहा है, इन्हें इस कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी और इसहाक डार ने कहा कि सदर के बस में अपना स्टाफ भी नहीं तो मुस्ताफी होकर घर जाएं। अपोजिशन के बरअक्स तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तखत देने का ऐलान कर दिया। पीटीआई तर्जुमान ने कहा कि सदर मुमलिकत ने रियासती नज़्म में फैले इन्फेक्शन को बेनकाब किया। सदर की ट्वीट हर लिहाज से गैर मामूली है, तशवीशनाक है और नाकाबिल तसव्वुर है, जिसके बाद पूरी कौम में बेचैनी की संगीन लहर ने जन्म लिया। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत के हवाले से सदर आरिफ अलवी की वजाहतों और पीटीआई के सदर के लिए हमदर्दियों के बरअक्स सदारती ट्वीट पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया है कि अलवी साहब को बिलों के नोटिफिकेशन के 2 दिन बाद माफ़ी का ख्याल क्यों आया। बददियानती की भी कोई हद होती है। पार्लिमानी अमूर के माहिर अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि अगर सदर ने बिलों पर दस्तखत नहीं किए तो माफ़ी न मांगे, अपने अमले के खिलाफ FIR कटवाएं। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि सदर को वो फाइल दिखाना होगी जिसमें लिखा हुआ कि वो इस बिल को वापस कर रहे हैं। लगता है कि इन्हें पैगाम मिला है कि चेयरमैन पीटीआई उनसे नाराज हो गए हैं, इसलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। क्या कानून साजी के लिए सदर के दस्तखत होना ज़रूरी है? और अगर सदर कोई भी कानून रास्ता अख्तियार न करे तो क्या कोई बिल खुद ही कानून बन जाता है? इन सवालों का जवाब देने से पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि ऐवान सदर में एक फाइल आखिर चलती कैसे है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक ऐवान सदर का स्टाफ 2 डिपार्टमेंट्स में तकसीम होता है। पहला डिपार्टमेंट इंटरनल विंग कहलाता है, जिसकी सरबराही सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी करते हैं। इंटरनल विंग का काम सदर के ज़ाती उमूर चलाना और उनकी सिक्योरिटी, अंदरूनी मुल्क और बैरूनी दौरे के और मुलाकातें वगैरह मुनज़्ज़म रखना होता है। ऐवान सदर की दूसरी विंग की सरबराही सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट अफसर यानी सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट करते हैं। ये 21वें ग्रेड के सरकारी अफसर होते। इनके मातहत एक मुकम्मल सेक्रेटेरिएट होता है जिसमें एडिशनल सेक्रेटरीज, दफ्तरी अमला शामिल होता है। किसी भी किस्म की फाइल जिस पर सदर मुमलिकत के दस्तखत या मंजूरी चाहिए हो, वो सबसे पहले ऐवान सदर के स्टाफ में शामिल सेक्शन ऑफिसर के पास पहुंचती है, जो इन अफसरों की फहरिस्त में सबसे आखिर में आते हैं। सेक्शन ऑफिसर इस फाइल का जायजा लेते हैं। अब इस फाइल में दाएं जानिब इस दरख्वास्त या एक्ट का मतन दर्ज होता है और उसकी तमाम तर दस्तावेजात नत्थी की जाती है। इस फाइल की बाएं जानिब मिनट शीट या नोटिस फॉर कंसिडरेशन चस्पा किया जाता है, जहां सेक्शन ऑफिसर इस फाइल से मुतालिक मुख्तसर अंदाज में लिखते हैं कि ये फलां फाइल है जो कौमी असम्बली, सेनेट या फलां वजारत से आई है और यूं इसे अप्रूवल के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेज दिया जाता है। यहां से फाइल ज्वाइंट सेक्रेटरी पर फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के पास पहुंचती है, जो ये फाइल सदर के पास ले जाते हैं। इन तमाम मराहल के दौरान इस फाइल पर नोटिस लिखे जाते हैं, इसको जांचा जाता है और इसमें किसी भी किस्म की कमी की सूरत में वो पूरी की जाती है या फिर मुतल्लिका वजारत को वापस भिजवाई जाती है।
صدر کے پاس پہنچنے کے بعد اگر وہ اس پر تصدیق کی مہر ثبت کر دیں تو کام مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ ڈس اپروول کے ساتھ واپس بھیجی جاتی ہے۔ کسی بھی فائل کی واپسی بھی اسی چین آف کمانڈ کے تحت ہوتی ہے، جس سے وہ پہلے صدر کے دفتر تک پہنچتی ہے۔ سیکشن آفیسر فائل واپس ملنے پر اعتراضات کے ساتھ اسے متعلقہ ادارے، محکمے، وزارت یا پارلیمنٹ بھیج دیتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 75 کے مطابق صدر کے پاس جب کوئی فائل یا کوئی بل جاتا ہے تو ان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس بل کو منظور کرتے ہوئے اس پر دستخط کر دے اور یوں ایک ایکٹ کا ایک قانون بن جاتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ کہ وہ اس پر دستخط نہ کریں اور اسے ترامیم کی درخواست کے ساتھ واپس پارلیمان بھیج دیں۔ یہ سب کرنے کے لیے صدر کے پاس 10 دن کا وقت ہوتا ہے۔ اسی شک میں آگے چل کر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب صدر یہ بل دستخط کے بغیر واپس بھیج دیں تو یہ بل اب قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جہاں اس پر مزید بحث ہوگی۔ اکثریتی ووٹ سے منظور ہونے کے بعد اب یہ بل ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس سے ہوتا ہوا ایوان صدر پہنچے گا۔ مشترکہ اجلاس سے آنے والے اس بل پر صدر کو 10 دن کے اندر دستخط کرنا ہوتے ہیں، اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں 10 دن کے بعد یہ بل خود بخود ہی قانون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کیا غلطی کیا ہوئی؟ آخر کہاں پہ صدر پاکستان نے غلطی کی، یا پھر وہ غلطی پر ہے بھی یا نہیں؟ پوچھیں گے ماہر قانون سے اس وقفے کے بعد۔ یہ سب ہوا کیا ہے، ذرا قانونی رائے اس پہ دیجیے گا۔ دیکھیں، صدر صاحب سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ جنہوں نے اس کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے، ان کے ساتھ چیٹنگ کی ہے، وہ ان کا سٹاف ہے نمبر 1۔ اچھا۔ اور اس لیے آج انہوں نے خط لکھ دیا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کو ہٹایا جائے، یہاں سے تبدیل کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون تو بنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اب ثابت ہو گیا کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ جب دستخط نہیں کیے آرٹیکل 75 سب آرٹیکل 1 کے تحت، تو وہ قانون کا درجہ کیسے لے گیا؟ اور قانون کا درجہ اگر وہ نہیں لے سکتا تو اس کو گزٹ نوٹیفائی کیسے کر دیا گیا؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرسوں سارا دن میڈیا کے ذریعے یہ مس انفارمیشن کس نے پھیلائی، جو یہ کہا کہ انوی صاحب نے دستخط کر دیے اور اس کی تصویریں بھی چھاپ رہے تھے، اور جبکہ کل لا منسٹر نے بھی یہ کہہ دیا کہ نہیں جی اس کے دستخط تو نہیں تھے، لیکن ہم نے 10 دن گزرنے کے اوپر اس کو نوٹیفائی کر دیا۔ تو یہ سارا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑا جرأت مندانہ سٹیپ لیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کلیریفائی کیا ہے، تاریخ میں وہ زندہ رہیں گے کہ ایسے قوانین جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، اور انہوں نے اپنا واضح موقف تھرو ٹویٹ بھی کر دیا، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مینوپولیشن کے ذریعے یہ قوانین بنے تھے جن کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو نوٹس بھی لینا چاہیے، اور اگر نہیں لیتے تو ہم پی ٹی آئی کور کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں فوری طور پر اس کو ہم چیلنج کریں۔ لیکن شعیب صاحب، یہ ثابت کیسے ہوگا کہ صدر نے واپس بھجوانے کو کہا تھا، جیسے بل تھا ویسے کا ویسا واپس بھجوانے کو کہا تھا؟ یہ ثابت کیسے ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ثابت تو صدر پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ سے ہی ہونا ہے۔ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں سائن کیا، میں نے اپنے سٹاف کو کہہ دیا کہ یہ واپس کر دیں، تو اٹ از سفیشینٹ۔ دوسری بات جو وربل والی بات ہوتی ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو یا پرائم منسٹر، وہ کوئی بھی وربل حکم دیں گے تو یہ پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انڈر دی رولز آف بزنس اس کو انکارپوریٹ کرے گا، اور سب سے عمل درآمد نہیں روکے گا اس کی بات کو، اس کے حکم کو، لیکن اس کو سبسیکوینٹلی ایک کوئی اسٹیٹمنٹ لکھ کے یا کوئی سمری بنا کے یا اس کو انکارپوریٹ کر کے اس پہ سبسیکوینٹلی سائن لے لے گا پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے۔ یہ روٹین میٹر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آرٹیکل 75(1) کے تحت جب صدر پاکستان ایسے بل کے اوپر سائن نہ کرے، وہ آٹومیٹیکلی ڈیم ٹو بی ایکٹ نہیں بن جاتا، وہ بنتا ہے آرٹیکل 75 سب آرٹیکل 2 اور 3 میں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر وہ واپس کر دے اور جوائنٹ سیشن یعنی مشترکہ اجلاس میں دوبارہ اس قانون کو پاس کر دیا جائے، تو پھر آرٹیکل 75 سب آرٹیکل 2 کے تحت پھر وہ 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ اگر دستخط کرنے کے پابند ہیں، اگر فرض کرو وہ دستخط نہیں کرتے تو 10 دن کے بعد وہ ڈیم ٹو بی این ایکٹ آف دی پارلیمنٹ ہو جائے گا، تو وہ ہوگا آرٹیکل 75 سب آرٹیکل 2 اور سب آرٹیکل 3 میں، اور وہ اس صورت میں ہوگا جب دوبارہ واپس بھیجے جانے کے بعد جوائنٹ سیشن نے اسی قانون کو دوبارہ اپروول دے دی۔ اب شعیب صاحب دیکھیں، آپ نے ذکر کیا کہ ایک سمری پہ صدر صاحب کے دستخط لیے جائیں گے جس میں ان کی وربل کنفرمیشن جو ہے وہ درج ہوگی، ایسی کوئی سمری نہیں ہے۔ تو اگر سیکرٹری کہہ دے کہ جناب مجھے تو ایسا کوئی آرڈر تھا ہی نہیں،
تو پھر صدر صاحب کی اس بیان کی کیا اہمیت رہ جائے گی کہ میں نے تو منع کیا تھا مت دستخط لینا، اس کو یوں کا توں بھیج دینا، اور نہ کوئی سمری ہے، اور اگر سیکرٹری بھی مکر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آئین اور قانون پرزمپشن آف ٹروتھ دیتا ہے اس شخص کو جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، وہ آئینی سربراہ ہیں اسٹیٹ کے، اور وہ سپریم کمانڈر ہیں آرمی کے، وہ جو حکم دیں دیٹ از ٹریٹڈ ایز سفیشینٹ. اور انہوں نے اپنی اس احکامات کے بارے میں انہوں نے کل ٹویٹ میں لکھ کے دے دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ انہوں نے ان سے پوچھا سٹاف سے بارہا کہ واپس بھیج دیا، ہاں جی بھیج دیا. پھر جب اخبار میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب ٹی وی میں خبریں آئیں تو انہوں نے اپنے اسٹاف کو دوبارہ بلا کر کہا کہ ٹی وی میں تو اور خبریں آ رہی ہیں، تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ جی یہ خبریں آتی رہتی ہیں، ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. لیکن جب ان کو فردر پروف کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، انہوں نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بدنیتی بھی تھی ان کے اسٹاف کی. تو اس لیے پریزمپشن آف ٹروتھ اس کو حاصل ہوتی ہے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، اور اس نے اپنا واضح موقف بیان کر دیا. لیکن سر دیکھیں، صدر صاحب کو 27 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنے موقف کو ٹویٹ کے ذریعے ثابت کر دیا. یہ کوئی انہوں نے ود ان دا ڈپارٹمنٹ کوئی انکوائری نہیں بٹھائی، انہوں نے اپنے سٹاف سے نہیں پوچھا، وہ ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنے موقف کی تائید کر رہے ہیں. کیا یہ بھی درست اقدام تھا؟ دیکھیں، آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی میں ٹویٹ از اے کائنڈ آف پریس ریلیز. ایک بات، پریس ریلیز ایک کائنڈ آف انہوں نے جاری کر دی، وہ بالکل کر سکتے ہیں. وہ ایک لیٹر لکھ سکتے ہیں، وہ ایک وارننگ جاری کر سکتے ہیں، وہ کسی کے خلاف انکوائری کرنے کا حکم جاری کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایڈوائس بھیج سکتے ہیں لا منسٹری کو کہ یہ قانون واپس لیا جائے. وہ کوئی بھی طریقہ کار اڈاپٹ کریں، ایکسپریشن آف ہز ورڈز ہونی چاہیے. اور انہوں نے اپنی اوپینین اور اپنی ایڈوائس یا اپنی جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا اس کو ایکسپریس کر دیا تھرو ٹویٹ. اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز پریس ریلیز اینڈ ہز اوپینین. تو یہ بتائیے، اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ غلطی کس سے ہوئی ہے؟ صدر کے سٹاف سے ہوئی ہے، یا پھر انہوں نے وزارت قانون سے ہوئی ہے جنہوں نے آرٹیکل 75 کی غلط تشریح کی اور اسیوم کر لیا، تصور کر لیا کہ یہ کنسنشول ہے، کنسنٹ آ چکی ہوئی ہے؟ صدر نے تو قانونی معافی نہیں مانگنی نا، وہ تو انہوں نے ایز اے پریکاشنری میئر بات کی. صدر نے تو حکم دینا ہے، معافی تو مانگنی ہے جنہوں نے جرم کیا ہے. اور جرم جن لوگوں نے کیا ہے ان کے خلاف نہ صرف ڈسپلنری ایکشن ہوگا، ان کو شو کاز نوٹس دے کے ان کے خلاف نوکری سے ان کو نکالا جائے گا، بلکہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہو کے ان کے خلاف FIR ہوگی جو انہوں نے چیٹ کیا ہے، جو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، جو انہوں نے مس یوز آف دیئر پوزیشن کی ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا شعیب شاہین صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، ہمیں جوائن کیا. ایک اور معروف قانون دان جناب حسن رضا پاشا صاحب نے. پاشا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کو عارف علوی صاحب کا جو موقف ہے کیا وہ درست محسوس ہوتا ہے؟ قانون کی رائے میں قانون کیا کہتا ہے علوی صاحب کے موقف پر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر پاکستان کا جو موقف ہے وہ اس میں کافی جھول ہے اور کنٹرڈکشن ہے. آرٹیکل 75 میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ اسینٹ دیتے ہیں تو سگنیچرز کر دیں گے، اور اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو پھر لکھ کر آپ کو بھیجنا پڑے گا واپس پارلیمان کی طرف کہ میں اس سے ان وجوہات کی بنا پہ میں ایگری نہیں ہوں، تو یہ آپ ترمیم کر لیں یا اس کو دیکھ لیں. تو اس کیس میں ابھی تک ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے اور جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں لکھا، اور بقول ان کے اپنے کہ زبانی طور پہ آفیسرز کو کہہ دیا تھا کہ آپ یہ واپس بھیج دیں. تو زبانی جو بات ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی قانون اور آئین کی نگاہ میں. اچھا، میں ایک چیز یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. جو آپ نے بات کی ہے یہ ابھی، میں معروف رپورٹر ہیں عامر الیاس رانا صاحب، انہوں نے ٹویٹ آج کیا اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت نے 9 اگست کو 13 بلز پر اعتراض کر کے واپس بھجوائے. 9 اگست کو صدر مملکت نے 13 بلز اعتراض لکھ کے واپس بھجوائے.
صدر کے اعتراضات کی دستاویزات پیش خدمت ہیں۔ صدر مملکت نے 13 بلز پر اپنے اعتراضات لکھے، لیکن آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر کوئی اعتراض نہیں لکھا۔ آئین کے مطابق صدر مملکت کو اعتراض لکھ کر بل واپس کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کی جو بات ہے یہ ایک اور جگہ سے بھی تصدیق ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے باقی بلز پہ صدر صاحب نے اعتراض کیے تھے، جو 13 بلز ہیں، تو اس بل کو واپس کیوں بھجوایا؟ اس پہ بھی اعتراض کر دیتے تاکہ یہ ڈیبیٹ آج ہوتی ہی نہ۔ اچھا، اگر وہ متفق نہیں تھے اور سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، دھوکہ ہوا ہے ان کے ساتھ، تو پھر اس کی قانونی راستہ اس کا کیا ہے پاشا صاحب؟ قانونی آپشن ان کے پاس یہ تھے کہ وہ شوکاز نوٹس جاری کرتے، رسپانسیبلٹی فکس کرتے اور کہتے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے میری حکم عدولی کی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ ہی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، نہ ہی ان کو شوکاز نوٹس دیا اور نہ ہی ان کی رسپانسیبلٹی فکس کی۔ اور قانون میں جو زبانی آرڈرز ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نمبر آف ٹائم ایپیکس کورٹ آف دی کنٹری یہ فیصلے دے چکی ہے، ججمنٹس ہیں کہ زبانی آرڈرز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان کے مقابلے میں جو ان رائٹنگ ہوتا ہے اور جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ سینسٹیٹی حاصل ہوتی ہے۔ تو پاشا صاحب، کیا پاکستانی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا جہاں پہ صدر نے اس طرح سے یا وزیر اعظم نے ڈائریکٹ آرڈر دیا اور ان کے احکامات کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا ہو؟ مجھے تو نہیں یقین کوئی اس طرح کا پہلے ہم نے واقعہ سنا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح حکم عدولی ہوئی ہو۔ اور دیکھیں جو رسپانسیبل آفیسر ہوتے ہیں ان کے سیکرٹریز وغیرہ وہ گریڈ 22 کے ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑا ان کا پورا ایک کیریئر آفیسرز ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا صدر پاکستان کے جو پرنسپل سیکرٹریز ہوتے ہیں وہ بڑے کیریئر وہ ہوتے ہیں، کیریئر آفیسر۔ ان کا باقاعدہ سابقہ کیریئر دیکھ کے تو ان کو لگایا جاتا ہے۔ آپ ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس حد تک وہ جائیں گے کہ وہ کس طرح حکم عدولی کرے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی حکم عدولی ہوئی ہوگی۔ ٹھیک ہے پاشا صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے۔ وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے۔ بلز پر دستخط سے انکار کا اعلان صدر مملکت کو ٹویٹ کے ذریعے کرنا پڑا۔ اس ٹویٹ نے ملک کی سیاست اور ملک کی حالت پر مزید سوال کھڑے کر دیے۔ جس ملک میں صدر کا اس کے اپنے احکامات پر بھی اختیار نہیں، جس ملک کا الیکشن کمیشن آئینی مدت کے اندر انتخابات نہیں کرا سکتا، جہاں ڈسکا میں پولنگ کرانے والا عملہ ہی لاپتہ کر دیا جاتا ہے، جس ملک کا چیف جسٹس فیصلہ دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کروا سکتا، جس ملک کی سینٹ میں اکثریت والے عدم اعتماد کی تحریک ہار جاتے ہیں، جس ملک کی قانون سازی کے لیے ایجنسیاں اراکین پارلیمنٹ کو فون کرتی ہیں، جس ملک کا ایک رکن اسمبلی بوٹ میز پر رکھ کر بتاتا ہے کہ ایسے بنائے جاتے ہیں قانون، جہاں اراکین اسمبلی بتاتے ہیں کہ وہ آئے نہیں ہیں، لائے گئے، جس ملک میں کرپشن کا ملزم گورنر بنتا ہے اور جہاں کے سیاستدان کرپشن کو اپنا حق کہتے ہیں، جس ملک کا صحافی ارشد شریف اپنی جان کو لاحق خطرے کی دہائیاں دے پناہ لینے کے لیے ملک چھوڑ دے اور پھر بھی مارا جائے، جہاں ساہیوال میں ریاستی اہلکار بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیاں مار دیں، تمام واقعے کی فوٹیجز بھی موجود ہوں، قاتل پھر بھی چھوٹ جائیں، جہاں لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں پولیس کی وردی پہننے والے 14 افراد کو قتل کر دیا جائے اور انہیں کوئی سزا نہ ملے، جہاں رحیم یار خان کا ذہنی معذور صلاح الدین پولیس حراست میں مار دیا جائے اور اس کا باپ قاتلوں کو معاف کرنے پر مجبور کر دیا جائے، جہاں مشکوک پولیس مقابلے میں نقیب اللہ محسود مارا جائے، اس کے قتل کا الزام ایس ایس پی رینک کے افسر پر آئے، آرمی چیف نقیب اللہ محسود کے باپ کو بلا کر انصاف کا یقین دلائے، پھر مقتول کا باپ انصاف کی راہ دیکھتے دیکھتے موت کی راہ پر چل نکلے اور ایس ایس پی راؤ انوار سمیت قتل کے سبھی ملزم بری ہو جائیں، جہاں شاہزیب نامی نوجوان کا قاتل مسکراتا ہوا وکٹری کا نشان بناتا ہوا جیل جائے تو سہولیات ملتی ہوں اور پھر وہ بری ہو جائے، جس ملک میں حکام کی کوتاہی سے ریلیں آئے دن پٹریوں سے اترتی ہوں، جہاں ارباب اختیار کی بند آنکھیں گاڑیوں میں سلنڈر دھماکوں کا سبب بنتی ہوں، جس ملک کی سڑکوں سے گٹر کے ڈھکن تک چوری کر لیے جاتے ہوں، بچے ان میں گر کر مر جاتے ہوں، جس ملک کے شہری زیادہ بارش ہونے کے بعد زیادہ پانی آنے سے ڈوب جاتے ہوں، ڈوبنے سے بچ جائیں تو بجلی کے کھمبوں سے موت پاتے ہوں، جس ملک کو چھوڑنے کے لیے نوجوان اپنی جانیں سمندر کے سپرد کرتے ہوں، ملک چھوڑنے کی روش پر حکمرانوں سے سوال ہو تو وہ پوچھتے ہوں جائیں نا، روک کون رہا ہے انہیں، جس ملک کے حکمران بھوکے عوام کو روٹی دینے کی بجائے کم روٹی کھانے کا مشورہ دیتے ہوں، میں عوامی طاقت سے آنے والے کتنے ہی وزرائے اعظم بندوق کی طاقت سے گھر بھیجے گئے ہوں، لیاقت علی خان کے سینے میں گولی اتاری گئی ہو، ذوالفقار علی بھٹو کو ناجائز عدالتی احکامات نے
तख्ता दार पर लटकाया हो, एक को बारूद से छलनी किया गया हो, जिस मुल्क को बनाने वाले की बहन पर गद्दारी की तोहमत लगी हो, जिस मुल्क को तोड़ने वाला एजाज के साथ दफनाया जाए लेकिन मुल्क को बनाने वाला आखिरी सांसें लेते हुए एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा हो, जिस मुल्क का आइन बनाने वाला पामाल हो लेकिन आइन तोड़ने वाला मोतबर ठहरे, जिस मुल्क में वोट को इज्जत देने के भी नारे लगाने पड़ते हों और वोट की इज्जत रौंदने वालों का नाम तक न लिया जा सके। ये वो मुल्क है जो हमेशा ही तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा होता है। पता नहीं वो मोड़ कब गुजरेगा और पाकिस्तान आगे कब बढ़ेगा। अभी तक तो यही सूरत हाल है नाज़रीन। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, घुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन तंज़निगार मोहतरमा फरिया इदरीस साहबा ने। फरिया साहबा आपका बहुत शुक्रिया। फरिया साहबा, दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान सिंस लास्ट 76 ईयर्स। आपको क्या लगता है, कोई बेहतरी की उम्मीद है? आपने बड़ा एक दर्दनाक नक्शा खींचा है, बड़ी तल्ख बातें की हैं। तल्ख बातें कभी भी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। कड़वा सच आपने बोला है, एक अहाता किया है कि पाकिस्तान में होता क्या है। एक तकलीफ से मंजर कुशी की है, जहाँ पर तकलीफ ही तकलीफ है, आंसू ही आंसू हैं, जस्टिस नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी तो है ना, अगर हम उस रुख को भी देख लें। इसी मुल्क में इलाज के लिए, ज़ुकाम के लिए भी बाहर लंदन चला जाया जाता है। पाकिस्तान में इलाज कराने की ज़रूरत नहीं होती। इसी मुल्क में सोने के बर्तनों में खाने खाए जाते हैं। इसी मुल्क में डिज़ाइनर स्लीपर्स, गुची के, दीगर डिज़ाइनर्स के बाथरूम में जाने के स्लीपर्स पहने जाते हैं। इसी घर में गोल्ड प्लेटेड बाथरूम शावर्स भी होते हैं। यहाँ पे अनवाउ इकसाम के खाने भी होते हैं। यहाँ पर एक पैरेलल दुनिया चल रही है जहाँ पे हर किस्म की गाड़ी, हर किस्म की आसाइश, हर किस्म की नौकरी, मुल्क से बाहर आसाइश, हर चीज़ आपको मैसर है। इसी मुल्क में वो लोग भी हैं जो कि हर किस्म के सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको पता है कि उनके बच्चे, आइंदा आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज हो चुका है। और इसी मुल्क के अंदर हम ये देखते हैं कि एक दिन आप एक पार्टी ज्वाइन करते हैं और 100 दिन से पहले आप चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। इसी मुल्क में आप एवनफील्ड अपार्टमेंट में भी जाकर रहते हैं। इसी मुल्क में आप हीरे की अंगूठियों के ऊपर भी बार्गेन करते हैं। इसी मुल्क में आप दूसरे की करप्शन को बुरा कह के अपनी करप्शन को भी ठीक ही करते हैं। जहाज जाने के लिए हेलीकॉप्टर में जाते हैं, दूसरों को साइकिलों की आप लंबे लंबे भाषण देते हैं। सो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, एजुकेशन सिस्टम में मसला है, हेल्थ सेक्टर में मसला है। आप कहाँ से, बट एक बात है, पैरेलल दो जिंदगियां हैं। एक इंतहाई खूबसूरत जिंदगी है और एक वो जिंदगी है जो तकलीफ दे है। अब ये आप की मेरा ख्याल से नसीब है कि आप चाहते हैं कि आप कौन से रास्ते का इंतखाब करें। ठीक है, लेकिन आपको कोई लगता है कि इसमें कोई एक ऐसी एंटिटी मौजूद है आज भी पाकिस्तान में, फरिया, जो ये सब ठीक कर सकती है? देखिए, इस पे मैंने कभी भी आज तक भी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा हम ये समझते हैं कि एक मसाया सिंड्रोम है और एक कोई शख्सियत आएगी और वो पाकिस्तान को ठीक कर देगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि इनकलाब खून का नहीं, इनकलाब पसीने का चाहिए। यू नीड टू स्वेट टू चेंज। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मसला ये है कि हम एज पाकिस्तानी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि हमें हर चीज़ आसानी से प्लेट पे रख के मिल जाए, शॉर्टकट में मिल जाए। शॉर्टकट से तो दुनिया में आप जीत नहीं सकते हैं। सो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अब देखिए ना, हम अब जितनी भी हुकूमतों को देखते हैं, ये एक अलमिया है पाकिस्तान का कि जितनी दफ़ा भी डिक्टेटर आया वो आपकी लोकल बॉडी को मजबूत कर देता है, लेकिन जितनी दफ़ा भी सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स आते हैं वो आपकी लोकल बॉडी की तरफ जाते ही नहीं है, उसको मजबूत करने की बात ही नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट जब तक उनको कहे नहीं, वो इलेक्शन नहीं करवाते, पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते। सो मैं तो समझती हूँ कि हम सिविल मिलिट्री की डिबेट करते हैं, एक्चुअली ये डिक्टेटर वर्सेस डिक्टेटर की डिबेट है। उधर जमहूरी डिक्टेटर्स हैं, इधर इस किस्म के डिक्टेटर्स हैं। सिस्टम ठीक करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये पॉइंट बड़ा आपने अच्छा उठाया फरिया। हम ये नहीं, दिस इज सम, इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड न्यू टर्म फॉर मी। इट्स अ न्यू टर्म कि अगर हम बात करते हैं मिलिट्री डिक्टेटर की, तो यहाँ पे एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक डिक्टेटर भी होता है जो कि नई लीडरशिप को भरने नहीं देता, जो कि बल्दियाती इदारों को मजबूत नहीं करने देता, जिसकी कोशिश होती है कि उससे अगले 5 साल भी मैं ऐसे लॉज बनाऊं और मैं आ जाऊं। ये सियासतदानों से जो हम उम्मीद लगा के बैठे होते हैं फरिया, ये उम्मीद ठीक लगाते हैं? देखिए, जो जमहूरी निज़ाम है उसमें उम्मीद तो हमें उन्हीं से लगवानी चाहिए, लगनी भी चाहिए। वही हमारा वोट लेते हैं, वही आते हैं इलेक्शन में जीत कर।
تو ظاہر سی بات ہے، لیکن ہمارا سسٹم ہی تو غلط ہے. ہم لیجسلیٹر سے کہتے ہیں کہ ہمارا نالا ٹھیک کرا دو، ہماری سڑک بنوا دو، کیونکہ آپ نے غلامانہ سسٹم بنا کے رکھا ہے پاکستان میں، جہاں پر یو ہیو ٹو بیگ فار یور رائٹ. جس دن ووٹر کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میں ایک پینی کے لیے بھی حساب لے سکتا ہوں جو میں ٹیکس میں دیتا ہوں. پہلے تو ووٹر کو سمجھ آئے کہ اس نے ٹیکس دینا ہے. آپ کا کون سا ووٹر ہے جو ٹیکس دیتا ہے؟ میں اور آپ ٹیکس دے دیتے ہیں، باقی وہ بھی ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں دینا ہے، ہماری سیلریز میں کٹتا ہے ٹیکس. لیکن باقی کون سے لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں؟ پھر ٹیکس پہلے دے، پھر اس کا حساب لے. ابھی آپ جن سے بات کرتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی ہماری، ہاسپٹل ہم خود استعمال کرتے ہیں، ہر چیز ہماری اپنی ہے، تو ہم ٹیکس کس بات کا دیں؟ ہم اس سے بہتر ہے ہم چیریٹی دے دیں. سو بیسک کانسیپٹ ہی لوگوں کا جب ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے جب مسئلہ یہ ہے علی کہ ہم کو جانا ہی سسٹم وائز ہے. یو نیڈ ٹو ایریڈیکیٹ دس سسٹم جو ابھی ہے اور امپلیمنٹ کریں ایک ایسے طریقہ کار کو جو کہ اصل میں قوموں میں رائج ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس ایک بندہ آئے گا اور وہ پاکستان کو ٹھیک کر دے گا. فریہ صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقفہ لیں گے. ناظرین، سانحہ جڑاوالا نے کچھ نئے موڈ لیے ہیں، کچھ نئے پردے جو ہیں وہ سامنے پڑے ہوئے تھے، اس سے ہم آج انشاءاللہ ان کو چاک کریں گے اس وقفے کے بعد. سانحہ جڑاوالا افسوسناک ہے. پاکستان میں اقلیتوں سے مظالم کے باب میں ایک شرمناک اضافہ ہے. اس سانحے نے درد دل رکھنے والے ہر پاکستانی کو افسردہ کیا. شرپسندوں نے جڑاوالا اور اس کے نواح میں 19 گرجا گھروں کو جلایا، مسیح آبادی کے 86 مکانات کو آگ لگائی، بلوائیوں نے توڑ پھوڑ کی، لوٹ مار کی. یہ سب کچھ قابل مذمت ہے، پریشان کن ہے. لیکن جہاں فسادی عناصر ملک کی رسوائی کا سامان فراہم کر رہے تھے، وہیں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مثبت کردار ادا کیا، اپنے عیسائی ہم وطنوں کا سہارا بنے، انہیں تحفظ فراہم کیا، انہیں پناہ دی. پوری ریاستی مشینری اور حکومت بھی اپنے پریشان حال مسیحی شہریوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو گئی ہے. آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی جڑاوالا کا دورہ کیا، متاثرین کا دکھ بانٹا، امدادی چیک تقسیم کیے اور یہ یقین بھی دلایا کہ اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا. جہاں جنونیوں نے مذہب کی آڑ لے کر جڑاوالا میں فساد برپا کیا، وہیں مذہبی شخصیات کی جانب سے رواداری کا ایسا مظاہرہ بھی دیکھنے میں آیا کہ عبادت کے لیے مسیحی برادری کو مسجد کھولنے کی پیشکش کر دی. جڑاوالا میں بربریت کی کہانیوں کے ساتھ ساتھ ہمدردی اور مذہبی احسار کی کہانیاں بھی سامنے آئی ہیں. عیسائی علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے پڑوسیوں کو گھروں میں پناہ دی تھی. عیسائی گھروں کی حفاظت کے لیے قرآن کی آیات ان کے دروازوں پر چسپاں کی گئیں. اس تمام معاملے میں علماء کرام بھی مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. مسیحی برادری سے اظہار یکدار یکجہتی قرار دیا جا رہا ہے. یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اسلام اقلیتی برادری کی عبادت گاہوں اور آسمانی کتابوں کے احترام کی تعلیم دیتا ہے. جڑاوالا میں پیش آنے والے واقعے پر شرمندگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز حملوں کے بعد پہلا اتوار تھا. اس موقع پر جڑاوالا کی مسیحی برادری نے سڑکوں اور گلیوں پر بھی اپنی عبادات کی تھیں. بات کریں گے اسی حوالے سے میجر مسیح صاحب سے، جن کا کلپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا. میجر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور میری طرف سے تمام پاکستانیوں کی طرف سے اظہار تعزیت بھی. ہر طرف ظلم تھا، حملہ آور تھے جو کہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، بلوائی تھے، لیکن آپ نے کچھ ایسے منظر کی نشاندہی کی جس میں آپ کو پناہ دی گئی، آپ کی عبادت کے لیے آپ کو جگہ فراہم کی گئی. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانے کے بعد جو ہے وہ اتوار کی عبادت تھی اور ہمارا جو چرچ ہے وہ عبادت کے قابل نہیں تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر مناظر ہمارے چرچ کے کہ یہ بالکل تباہ ہو گیا ہے. یہاں درندگی کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا ہے. تو یہ بلڈنگ عبادت کے قابل نہ تھی اور ان حالات میں ایسا ہوا کہ یہاں پر اہل حدیث کا ایک وفد آیا اور انہوں نے آ کر ہمیں یہ دعوت دی کہ ہماری یہاں پر مساجد ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت نہ رکے، تو آپ ہماری کسی بھی جو اہل حدیث کی جو مسجد ہے آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. اور جو پنجاب کے ان کے رہنما ہیں روپڑی صاحب، انہوں نے عبدالوحید روپڑی صاحب، ان کی اجازت سے وہ وفد میرے پاس آیا. تو میں نے تو کہا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے بھی کوئی مشکل ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حضور پاک کی جو سنت ہے
ہم اسے زندہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پاک نے مسیحوں کو اجازت دی کہ آپ اپنے طریقے سے آ کر مساجد میں عبادت کر سکتے ہیں۔ تو ہم حضور پاک کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مشکل حالات میں ہیں، آپ کے لیے مساجد کے دروازے کھلے ہیں، تو آپ ہماری مسجد میں آئیں۔ تو اس میں جو میں نے انہیں کہا کہ کوئی مشکل نہ ہو، اس لیے آپ جتنے بھی آپ کے قریبی ساتھی ہیں آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو وہ دوبارہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اہل حدیث خطرے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں آپ اپنے طریقے سے جس طرح عبادت چرچ میں کرتے ہیں اسی طرح ہماری مسجد میں کریں۔ آج بھی میری ان سے ملاقات ہوئی تو آج دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ جب چاہیں آپ ہماری مسجد میں آئیں اور ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ہماری مسجد میں آ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ اچھا میجر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ بھی باقی مسلمانوں کی طرف سے کچھ ایسے جسچرز دیکھنے کو ملے؟ بہت ساری جو مسلمان جماعتیں ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہیں اور وہ اظہار ہمدردی کر رہی ہیں، لیکن جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے، ابھی تک کسی دوسری جماعت نے ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ وہ ہمیں یہ دعوت دے کہ آپ ہماری مساجد میں آئیں۔ یہ صرف اہل حدیث نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔